हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला, कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत मुलविस हो सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles. इसके बाद कनाडा की मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मेलानी जोली की भी स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया के टॉप डिप्लोमेट ऑफिशियल को एक्सपेल कर दिया गया है। उनकी पूरी स्टेटमेंट भी आपको सुनवाता हूं। We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. So let me just say that in French, just quelques instants. खबरों के मुताबिक कनाडा से जिस डिप्लोमेट को एक्सपेल किया गया है उनका नाम पवन कुमार है और वो कनाडा में रॉ के सरबराह थे। इस तकरीर के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान मच गया और हर कोई इंडिया से रिएक्शन का मुतालबा कर रहा था। खैर, सुबह 10 बजे के करीब इंडिया का रिएक्शन भी सामने आ गया। पहले एक स्टेटमेंट जारी हुई जिसमें इंडिया ने
کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے خالصتان کے حامی سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انڈیا میں کینیڈین ہائی کمشنر کیمرون مکے کو سمن کیا گیا اور انڈیا کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ کیمرون مکے 4 منٹ بعد ہی باہر آتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو اور پرائم منسٹر مودی کی G20 اجلاس میں بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ یہ کوئی اچھی ملاقات نہیں رہی تھی۔ نریندر مودی کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کی بڑھتی مقبولیت اور انڈین سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے جیسے واقعات پر ناراض تھے، جبکہ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان معاملات کو ہوا دے کر انڈیا کینیڈا کی ملکی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سکھ علیحدگی پسند تحریک کی وجہ سے تعلقات خراب رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں کینیڈا میں خالصتان کی حامی تنظیموں کی سرگرمیوں کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں کافی تناؤ سامنے نظر آ رہا ہے۔ انڈیا اور کینیڈا میں فری ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی اور لیکن اس ملاقات کے بعد فری ٹریڈ کی بات چیت کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر اب انڈیا اور کینیڈا کے ریلیشنز بہت خراب ہو چکے ہیں اور یہ بات دونوں ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی مارکیٹس ہے اور میرا خیال ہے کہ دونوں ملک یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جلد ہی کوئی نیگوسیشنز کے ذریعے راہ نکل آئے۔ ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ٹینس ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا اکانومک اور ٹریڈ ریلیشن پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ چائنا اور انڈیا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز آن اینڈ آف رہتے ہیں، بارڈر پر بھرے ہی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، لیکن انڈیا چائنا ٹریڈ پر اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ابھی ایک یوٹیوبر کو سن رہا تھا اور اس کے ٹویٹس بھی دیکھے کہ کینیڈا سے ٹائز ختم کر دیے جائیں، دلی میں کینیڈین ہائی کمیشن کو بند کر دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے؟ اپنے جذبات سے زیادہ لاکھوں انڈین ڈاکٹرز، انجینئرز، سافٹ ویئر ڈیولپرز، اسٹوڈنٹس، بزنس مین اور باقی سب کا سوچیں جن کا مستقبل کینیڈا سے جڑا ہوا ہے۔ 600 کے قریب کینیڈین کمپنیاں انڈیا میں بزنس کر رہی ہیں اور 1000 کے قریب کمپنیاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ڈھونڈ رہی ہیں۔ دونوں کنٹریز بہت بڑے کنٹریز ہیں۔ دیشوں میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ٹینس ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ڈائیلاگ سے ہی سالو کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں کسی تھرڈ کنٹری کو جیسے UK یا امریکہ کو جمپ ان کرنا چاہیے اور سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں بائیڈن انتظامیہ اور سناک کی گورنمنٹ کا رول دیکھنے والا ہوگا۔ سناک کا ویسے پتہ تو کوئی نہیں، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن ضرور جمپ ان کرے گی کیونکہ کینیڈا امریکہ کا پڑوسی بھی ہے اور ایلائی بھی، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی ان کے ٹرمز بہت اچھے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ابھی تک جسٹن ٹروڈو فرنٹ فٹ پر کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی پتا چلا ہے کہ ٹروڈو نے رشی سناک سے بھی بات کی ہے، فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون سے بھی بات کی ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی اس بارے میں بات کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن لیڈرز کی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آ جائے۔ بھارت کے لیے سچویشن اب بہت ٹف ہوتی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں بھارت ان سب سچویشن کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ بات کر رہے تھے ہردیپ سنگھ کی، تو ہردیپ سنگھ حالیہ مہینوں میں مرنے والے تیسری بڑی خالصتانی شخصیت ہے۔ اس سے پہلے جون 2023 میں UK میں اوتار سنگھ کھنڈا کی پراسرار موت ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتان لبریشن فورس کے سربراہ تھے۔ سکھ علیحدگی پسندوں نے الزام لگایا تھا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ علیحدگی پسند سکھ تنظیموں نے اسے ٹارگٹ کلنگ بھی قرار دیا تھا اور الزام عائد کیا تھا کہ انڈین گورنمنٹ سکھ علیحدگی پسندوں کو چن چن کر قتل کروا رہی ہے۔ پھر ایک اور پرمجیت سنگھ پنجوار جسے انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا، انہیں بھی اس سال مئی میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس پر پاکستان نے تو کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، اور ویسے بھی پاکستان کیا ری ایکشن دیتا؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ دنیا بھر کے دہشت گرد پناہ لینے پاکستان ہی جاتے ہیں، اور تو اور اسامہ بن لادن بھی وہی ملا تھا۔ دنیا بھر میں ایجنسیاں
فورن سوئلز پر آپریشن کرتی رہتی ہیں اور ایسے کام پاکستانی ISI بھی کرتی ہے. 2020 میں بلوچ رائٹ ایکٹیوسٹ کریمہ بلوچ، اس کو بھی کینیڈا میں مار دیا گیا تھا اور اس کی ڈوبی ہوئی لاش ملی تھی. کریمہ آزاد بلوچستان کی حامی تھی، 2015 میں کینیڈا چلی گئی تھی اور 2016 میں ان کو وہاں پر اسائلم ملا تھا. پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ان کی ڈیتھ میں کوئی فاؤل پلے نظر نہیں آیا تھا. آئی وش کہ کینیڈین ایجنسیز اس معاملے کو بھی ری انویسٹیگیٹ کریں اور کریمہ کو بھی انصاف مل سکے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دھنیہ واد.